खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप सबों तक हम इन इबादत के सिलसिले को बाकायदगी के साथ लेकर पहुँच सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिनके वसीला से ये ऑनलाइन इबादतें मुमकिन होती हैं, ख़ास तौर पे जो लोग एडिट करते हैं और इसको रिकॉर्डिंग करते हैं और वो तमाम लोग जो इसमें हिस्सा लेते हैं, हम दिल से उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं। आए हम अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं और इबादत के शुरू में ज़बूर 122 की तलावत हम सुनेंगे। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चलें। आई यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। आई यरूशलेम, तू ऐसे शहर की मानंद है जो गुंजान बना हो, जहाँ कबीले यानी खुदावंद के कबीले इसराइल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, क्योंकि वहाँ अदालत के तख्त यानी दाऊद के ख़ानदान के तख्त कायम हैं। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो, वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। तेरे फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबालमंदी हो। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातर अब कहूँगा, तुझ में सलामती रहे। खुदावंद अपने खुदा के घर की खातर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूँगा। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। बैरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं प्यारे खुदावंद, क्योंकि तूने हमें ये मौका बख्शा कि खुदावंद हम तेरी पाक हजूरी में आ सकें और खुदावंद तेरी इबादत कर सकें। प्यारे बाप, हम दुआ करते हैं कि इबादत के शुरू से आखिर तक तू हमारे साथ हो। गीत गाने में, कलाम पढ़ने और समझने में खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करे। खुदावंद आज के पैगंबर को खुदावंद तेरे जख्मी हाथों में सौंपते हैं, ताकि खुदावंद जब वो बोले तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले। और खुदावंद दुआ करते हैं कि जो कलाम का बीज खुदावंद तेरे लोगों की ज़िंदगियों में तेरे खादिम के वसीला से बोया जाता है, वो 100 गुना फल लाने के काबिल हो। खुदावंद हम इस वक्त में खुदावंद सारे इंतज़ामात को खुदावंद तेरे ज़ख्मी हाथों में सौंपते हैं और तमाम देखने वालों को जो जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में खुदावंद इस वक्त तेरी इबादत में शरीक हैं, खुदावंद दुआ करते हैं कि तेरी हुजूरी खुदावंद उनके चौगिर्द बनी रहे और खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद उन तमाम सुनने वालों के ज़हनों और दिलों की तख्तियों पर तेरा पाक कलाम अनमिट स्याही से लिख सके, ताकि खुदावंद हमारे दिल तेरी तरफ मुनव्वर हों और खुदावंद हमारा उठना बैठना चलना और फिरना खुदावंद तुझे पसंद आता रहे, क्योंकि ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम खुदावंद की सताइश जोश के साथ कर सकें। तो मेरी दरख्वास्त है, आप जहाँ कहीं भी हैं खुदावंद की हम्द और सताइश में भरपूर तरीके से हिस्सा लें।
खुदावन का शुक्र करते हैं की गई ज़ताइश के लिए, और अब वक्त है कि हम सब मिलकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। तो मेरे साथ रसूलों का अकीदा दोहराएं। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादरे मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादरे मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए उससे दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा और जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, इस खूबसूरत मौका के लिए जो तूने बख्शा है कि तेरे पाक कदमों में आ सकें और खुदावंद तेरा शुक्र अदा कर सकें, तेरी सब नेमतों बरकतों के लिए, और खुदावंद इस बड़े फजल के लिए कि खुदावंद तू दुआओं को सुनने वाला खुदा है। प्यारे खुदावंद, मैं ख़ास तौर पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो सिचुएशन कराची के अंदर फ्लड्स की सूरत में बनी हुई थी, उस मुश्किल सूरत हाल से खुदावंद तूने अपने लोगों को निकाला है और काफ़ी हद तक ज़िंदगी मामूल पर आती नज़र आती है। खुदावंद उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद बाकी मानदा जो भी इमदादी सरगर्मियाँ और खुदावंद जो भी काम गवर्नमेंट की तरफ से, आला ओहदेदारों की तरफ से हो रहे हैं, खुदावंद उसमें तेरी ख़ास बरकत मांगते हैं। प्यारे खुदावंद, मैं इसी तरह तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि खुदावंद तेरे हैकल खुदावंद तेरे लोगों के लिए एक बार फिर खुली है, और खुदावंद तेरे लोग अब तेरी हैकल में जाकर खुदावंद तेरी इबादत करने के काबिल हुए हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद के जब तेरे लोग तेरी हैकल में आएँ तो खुदावंद वो तमाम सेफ्टी मेजर्स जो एहतियाती तदाबीर हैं खुदावंद गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs बने हैं, खुदावंद बख्श दे के वो तमाम लोग उसको फॉलो कर सकें और खुदावंद अच्छे तरीके से खुदावंद कानून के दायरे में रहकर खुदावंद तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद अपने तमाम चर्चेस को, उनकी सारी टीम को, और खुदावंद तू हिकमत और दनाई अता फरमा ताकि खुदावंद वो इस सारे चेंज में खुदावंद तू तेरी मदद और रहनुमाई के ज़रिए से काम कर सकें। प्यारे खुदावंद, हम तेरी तमाम नेमतों, बरकतों और सलामती के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरी मदद से और खुदावंद तेरी ही बदौलत खुदावंद तमाम लोग जीते और सलामत हैं। खुदावंद तेरी ही बदौलत खुदावंद हम आज के दिन तक सलामती से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तेरी रहमत और तेरी शफ़क़त का साया इसी तरह हमारे सरों के ऊपर बना रहे। खुदावंद, हमें अपने लायक बना ताकि खुदावंद हम सही तौर पर रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद, हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद ऐसी बन जाएं कि खुदावंद उनसे तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। खुदावंद, मैं इस वक्त में ख़ास तौर पर इंडिया के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद, जहाँ पे कोविड-19 की वबा बेकाबू हुई नज़र आती है, खुदावंद तू उस मुल्क में अमन और चैन को खुदावंद कायम कर। तमाम लीडरशिप के लिए और हुकूमती मशीनरी के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उनको हिकमत और दनाई अता फरमा ताकि वो दुरुस्त इक़दामात ले सकें, ताकि खुदावंद ये सारी मुश्किल खुदावंद टल सके। खुदावंद
ادھر کے تمام لوگوں کو اپنی حفاظت اور پناہ میں محفوظ رکھ، تاکہ خداوند وہ اس وبا سے بچ سکیں۔ خداوند بخش دے خداوند کہ اس وبا کے ذریعے سے خداوند تیرے وہ تمام لوگ جو خداوند تجھ سے دور ہیں تجھے دیکھ سکیں، تجھے پہچان سکیں اور خداوند تیری طرف رجوع کر سکیں۔ خداوند میں اسی طرح پاکستان اور ملیشیا میں بھی خداوند تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام ایفرٹس جو گورنمنٹ کی طرف سے، اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے، NGOs کی طرف سے، چرچز کی طرف سے ہو رہی ہیں، خداوند ان میں تیری برکت شامل ہو، اور خداوند ان سب کے ذریعے سے خداوند یہ ساری مشکل خداوند ٹل سکے۔ خداوند اپنے لوگوں کو اپنی حکمت اور دانائی سے معمور کر، اور خداوند بخش دے کہ وہ تیرے لوگوں کی رہنمائی صحیح طور پر کر سکے۔ خداوند میں اسی طرح ان تمام لوگوں کے لیے جو اس ساری وبا سے افیکٹ ہوئے ہیں، خداوند میں ان سبوں کو تیرے آگے رکھتا ہوں، اور خداوند ان کے خاندانوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے برکت کی دعا چاہتا ہوں، اور خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں کہ خداوند اس ساری مشکل میں جو مالی بحران خداوند آیا، اکنامک پرابلمز جو خداوند تیرے لوگوں کے زندگی میں آئی ہیں، خداوند وہ سب تجھ سے تیرے نام میں خداوند دور ہو سکیں۔ خداوند میں منت کرتا ہوں کہ خداوند مناسب روزگار کا انتظام خداوند تیری طرف سے مہیا ہو۔ خداوند جو نقصان خداوند کووڈ-19 کی وجہ سے مالی طور پر ہوا ہے، خداوند بخش دے کہ خداوند آنے والے دنوں میں خداوند اس کی بھرپائی تیری طرف سے ممکن ہو سکے۔ اپنے لوگوں کو ہمت اور طاقت بخش تاکہ خداوند وہ اپنی زندگی کا پہیہ دوبارہ سے نارمل طریقے سے چلا سکیں۔ خداوند میں بچوں کے لیے جن کی پڑھائی لکھائی متاثر ہوئی ہے، خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں کہ خداوند اپنے بچوں پر رحم کر، اور خداوند ان کی پڑھائی لکھائی کے سلسلے کو خداوند تو جاری و ساری کر دے۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں آن لائن پلیٹ فارمز کے لیے جن کے ذریعے سے خداوند تیرے لوگ خداوند کنیکٹ ہو سکتے ہیں، خداوند مختلف چیزوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ خداوند میں منت کرتا ہوں کہ ایسے موقع خداوند تیرے بچوں کی زندگیوں میں ہوں خداوند، تاکہ وہ پڑھ لکھ کر خداوند تیرا نام روشن کرنے والے بن سکے۔ خداوند ان تمام لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ کے اندر ایجوکیشن کو، خداوند تعلیم کو عام کرنے کی جد و جہد میں لگے ہیں، خداوند تیری برکت، تیری حکمت، تیری رہنمائی خداوند ان تمام لوگوں کے لیے ہوتی رہے۔ خداوند میں اسی طرح سے خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو خداوند تیرے کلام سے اور خداوند تجھ سے دور ہیں، خداوند جن کو ابھی تک تیرا پتہ نہیں ہے، خداوند میں منت کرتا ہوں کہ تیری آواز ان آن لائن عبادات کے ذریعہ سے ان کے دلوں تک پہنچ سکے، خداوند ان کے کانوں تک پہنچ سکے، اور خداوند وہ تیری طرف رجوع لا سکیں۔ خداوند میں منت کرتا ہوں کہ تیرا پاک کلام خداوند ان کے دل کے دروازوں پر دستک دے، اور خداوند ان کو ہمت اور طاقت عطا فرما، اور ایسا فضل بخش کہ خداوند وہ تیری آواز کو سن سکیں اور پہچان سکیں۔ خداوند میں اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں پوری دنیا کے لیے، اور خداوند اس کے اندر امن اور چین کو خداوند تو قائم کر، کیونکہ خداوند تو امن کا شہزادہ ہے، خداوند تو ہی پرنس آف پیس ہے، اور خداوند تیرے بغیر امن ممکن نہیں ہے۔ خداوند میں منت کرتا ہوں کہ خداوند تو لوگوں کی زندگیوں کو بدل، اور خداوند ان کے دلوں میں خداوند اپنا ایک دوسرے کے لیے محبت اور بھائی چارہ کی فضا کو خداوند تو قائم کر دے، تاکہ خداوند اس دنیا کے اندر امن اور چین قائم ہو، اور خداوند تیرا نام عزت اور جلال پاتا رہے۔ خداوند میں منت کرتا ہوں آج کے پیغمبر کے لیے، پاسٹر سائمن پطرس کے لیے، خداوند تو ان کو حکمت اور دانائی عطا فرما، تاکہ خداوند جو کلام تیرے پاک روح کے وسیلہ سے ان کو ملا ہے، خداوند وہ تیرے لوگوں تک صحت اور صفائی کے ساتھ پہنچا سکیں۔ خداوند اپنے بندہ کو حکمت اور دانائی عطا فرما، تاکہ خداوند جب وہ بولے تو وہ نہیں بلکہ تیرا پاک روح
اس میں سے ہو کر بولے۔ خداوند میں منت کرتا ہوں کہ اس عبادت میں شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ ہو، اور خداوند باقی ماندہ حصے میں تیری رہنمائی اور مدد مانگتے ہیں۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئیے ہم اپنی رہنمائی کے لیے یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 31واں باب 7ویں آیت سے لے کے 14ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کی سرتاج کے لیے للکارو، منادی کرو، حمد کرو اور کہو، اے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیہ کو بچا۔ دیکھو میں شمالی ملک سے ان کو لاؤں گا اور زمین کی سرحدوں سے ان کو جمع کروں گا، اور ان میں اندھے اور لنگڑے اور حاملہ اور زچہ سب ہوں گے۔ ان کی بڑی جماعت یہاں واپس آئے گی، وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے۔ میں ان کی رہبری کروں گا، میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا، جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرایم میرا پلوٹھا ہے۔ اے قوموں، خداوند کا کلام سنو، اور دور کے جزیروں میں منادی کرو اور کہو کہ جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہی اسے جمع کرے گا، اور اس کی ایسی نگہبانی کرے گا جیسی گڈریا اپنے گلہ کی۔ کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ سے جو اس سے زوراور تھا رہائی بخشی ہے۔ پس وہ آئیں گے اور صیون کی چوٹی پر گائیں گے، اور خداوند کی نعمتوں یعنی اناج اور مے اور تیل اور گائے بیل کے اور بھیڑ بکریوں کے بچوں کی طرف اکٹھے رواں ہوں گے۔ ان کی جان سیراب باغ کی مانند ہوگی، اور وہ پھر کبھی غم زدہ نہ ہوں گے۔ اس وقت کنواریاں، پیر و جوان خوشی سے رقص کریں گے، کیونکہ میں ان کے غم کو خوشی سے بدل دوں گا، اور ان کو تسلی دے کر غم کے بعد شادمان کروں گا۔ اور میں کاہنوں کی جان کو چکنائی سے سیر کروں گا، اور میرے لوگ میری نعمتوں سے آسودہ ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خداوند مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں، اور آج خداوند کا پاک کلام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ اسرائیل کے حوالے سے کچھ مزید دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک شخص اسرائیل کے بارے میں جان چکے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یعقوب وہ شخص ہے جسے اسرائیل کا لقب دیا گیا، اور وہ خداوند کی طرف سے مقرر ہوا کہ وہ ایک ایسی قوم کا باپ ہو جسے خدا نے خاص طور پر ایک خاص مقصد کے لیے تیار کرنا ہے۔ خداوند کا ہر ایک کام اور ہر ایک انتظام پائیدار ہے۔ اسرائیل خدا کا وہ کام ہے جو اپنے خاص مقصد کے لیے خدا کی طرف سے تیار کیا گیا۔ آج کا جو حوالہ تلاوت کیا گیا یرمیہ نبی کی کتاب میں سے، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 31واں باب اور اس کی 7ویں آیت
میں خدا کا بندہ یرمیہ خدا کی قدرت سے اور حکمت سے یہ کہتا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کی سرتاج کے لیے للکارو، منادی کرو، حمد کرو اور کہو، اے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیہ کو بچا۔ یہ خداوند کا کلام ہے، اور خدا نے اسرائیل کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا۔ اسرائیل خدا کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار ہے جو اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے، اور اسرائیل ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اس کا زندہ کلام اس دنیا میں بھیجا گیا۔ نبیوں کا ایک سلسلہ ہم اسرائیل کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ خدا نے اسرائیل کو اپنی مرضی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک چنے ہوئے وسیلے کے طور پر تیار کیا، اور اس لیے خدا نے چونکہ اسے چنا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی مرضی کو ظاہر کرے، تو اس لیے اسرائیل کو ہر ایک طرح سے اس نے اس طرح سے استعمال کیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کی کوئی خوبی کے باعث خدا یہ نہیں کر رہا، بلکہ اسرائیل خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی اگر کمزوریاں ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے اسرائیل کو استعمال کیا، اور اس کی اگر خوبیاں ہیں تو ان خوبیوں کے ذریعے سے بھی خدا نے پوری دنیا کو خدا کی ذات کے بارے میں بتانے کے لیے استعمال کیا۔ مقصد اسرائیل کو دکھانا نہیں تھا، مقصد تھا اسرائیل کے ذریعے سے خدا کی قدرت کو پوری دنیا میں دکھایا جائے۔ یہ اس وعدہ کے مطابق تھا جو ابراہیم سے کیا گیا، اور ہم لوگ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم سے باقاعدہ طور پر ایک وعدہ کیا تھا۔ پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب کی پہلی 3 آیات آئیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے، اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو پیدائش کی کتاب میں خدا کے بندہ ابراہیم سے خدا نے کیے، اور خدا نے اپنا وہ منصوبہ ابراہیم پر ظاہر کیا کہ خدا ابراہیم کی نسل کے ذریعے سے اپنی مرضی کو تمام دنیا پر ظاہر کرے گا۔ اس لیے خدا نے کہا، زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ تو قوموں کے لیے، جیسے یرمیہ نبی کی کتاب میں ہم نے دیکھا 31ویں باب کی 7ویں آیت میں، خداوند نے کہا کہ وہ قوموں کی سرتاج ہے، اسے قوموں کے لیے خدا کے پیغام کو پہنچانے کے ایک چنے ہوئے ذریعے کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اس لیے عزیزو،
پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں خدا نے اس چنے ہوئے وسیلے کے بارے میں یہ کہا، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ تو یہ فرمان الہی ہے، یہ خدا کا فرمان ہے، اور خدا نے یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا۔ اور یہاں ہم ایک بات صاف طور پر جان لیں کہ اسرائیل کو اس کی کسی خوبی کے باعث نہیں چنا گیا، بلکہ خدا اپنی مرضی سے کسی کو بھی چن کر اسے اپنی مرضی کے لیے، اپنی مرضی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسرائیل کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ بہت کمزور لوگ تھے، وہ بہت سی غلطیاں کرتے رہے۔ اسرائیل کی تاریخ ان کی غلطیوں کے ریکارڈ سے بھری ہوئی ہے۔ وہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن خدا نے ہمیشہ برائی میں سے بھلائی پیدا کی۔ خدا نے ہمیشہ کمزوروں کے ذریعے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، کیونکہ خدا کو اپنی مرضی کو ظاہر کرنے کے لیے کسی قدرت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس قدرت ہے، اور وہ کمزوروں کے ذریعے سے بھی اپنی مرضی کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اس لیے اسرائیل کی تعظیم، اس کی عزت کرنا، ہم نے ابھی دیکھا کہ یرمیاہ نبی کے صحیفے میں اس کے 31ویں باب میں جو آج تلاوت بھی کیا گیا، یہاں یہ بات نبی کی معرفت کہی گئی، منادی کرو، حمد کرو اور کہو، اے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیہ کو بچا۔ اسرائیل کے بقیہ کو بچانے کی درخواست کے لیے کہا گیا، کیونکہ وہ ایک سورس ہے دنیا کے لیے، جس سورس کے ذریعے سے، جس ذریعے سے خدا کی آواز پوری دنیا میں سب لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم اس بات کو بڑا صاف طور پر دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے بھی اس بات کا ذکر کیا، اور پرانے عہد نامے میں بھی اس بات کا کئی بار ذکر ہوا، اور خدا نے جب کہا کہ وہ خدا ہے تو ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے۔ خدا نے اپنے تعارف کے لیے ہمیشہ یہ نام استعمال کیے، کیونکہ وہ ان کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس نے اپنی نجات کو ظاہر کیا تو وہ بھی اسرائیل کے ذریعے سے۔ مسیح خداوند، وہ مسیحا جو دنیا کی نجات کے لیے آنے کو تھا، وہ پہلے سے نبیوں کی معرفت بتایا گیا کہ وہ داؤد کے گھرانے سے ہوگا۔ اور عزیزو، آج ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں کہ خدا کے مقرر کیے ہوئے انتظام کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، خدا کے مقرر کیے ہوئے لوگوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ خدا کے تابع ہونے کے لیے ہمیں اس انتظام کے تابع ہونا پڑتا ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے۔ پرانے عہد نامے کی پہلی کتاب سے لے کر بائبل کے آخر تک خدا نے ہمیشہ اس بات کو واضح کیا کہ اس نے اسرائیل کو چنا ہے
اور اسرائیل کو اس نے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا ہے۔ اگر وہ بغاوت کرے گا تو اس سے بھی خدا کی قدرت اور جلال ظاہر ہوگا، اگر وہ خدا کی تابعداری میں آئے گا تو اس سے بھی خدا کی قدرت اور اس کا جلال ظاہر ہوگا۔ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کیا خدا نے کبھی کسی اور قوم کے ساتھ ایسا کیا؟ کبھی کسی اور قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہ صرف اسرائیل ہی ایک ایسی قوم ہے جس کے ساتھ خدا کا ایک ایسا تعلق ہے جو دنیا میں سب سے نرالا ہے۔ اس لیے عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں مذاہب تو بہت سے ہیں، لیکن اصل تو ایک ہی ہے، اور اس مذہب کو شاید بہت کم لوگ پہچانتے ہیں، لیکن وہ مذہب جو اصل ہے، حقیقی ہے، وہ یہ ہے خالق اور مخلوق کے تعلق کی بحالی۔ یہ وہ مذہب ہے جو اصل ہے۔ بعد میں بہت سے نام آ گئے اور بہت سے مذہب بن گئے، انسان کو لیکن ایک ہی مذہب دیا گیا جو دنیا کی تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں، دنیا کے شروع سے ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ خدا جو خالق ہے اور انسان جو مخلوق ہے، اس کے ساتھ تعلق کے لیے ہی خدا کا کلام دیا گیا۔ خدا کے کلام کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ خالق اور مخلوق کے تعلق کو بہتر بنائے اور مضبوط کرے اور قائم کر دے۔ اور اسرائیل وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے خدا کا کلام خدا کے اس مشن کو لے کر ظاہر ہوتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں تعلق کو بحال کیا جائے۔ گناہ نے خالق اور مخلوق کے بیچ میں دوری پیدا کی، لیکن خدا نے ایک قوم کو کھڑا کیا جس کے ذریعے سے وہ خالق کی آواز اپنی مخلوق تک پہنچائے اور خالق کا وہ سارا پروگرام بتا سکے، وہ سارا اس کا نظام بتا سکے کہ خدا جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق کے لیے کیسا فکر مند ہے۔ تو اسرائیل اس کے لیے چنا ہوا وسیلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نئے عہد نامے میں اسرائیل ہی میں سے ظاہر ہوتے ہیں اس دنیا میں، اور وہ کلام جو اسرائیل کے ذریعے سے، اسرائیل میں سے نبیوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتا رہا، وہ کلمہ، وہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ خالق اور مخلوق کے تعلق کو بحال کرے۔ اس لیے مسیح خداوند کی پیدائش کے موقع پر فرشتوں نے جو گیت گایا وہ بالکل اسی کے بارے میں ہے، اور امید ہے ہم سبوں کو وہ یاد ہوگا۔ خدا کے مسیح کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے کیا گیت گایا تھا؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ صلح قائم کرنے کے لیے مسیحا اس دنیا میں بھیجا گیا، اسرائیل ہی میں سے۔ اور عزیزو، آج ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو کہ ایک چنا ہوا وسیلہ ہے، اس نے مار بھی بہت کھائی،
وہ خدا کے ہاتھ میں ایک ٹول کی طرح سے رہا۔ جب بگڑا تو اسے مار بھی بہت پڑی، اور اس کے مار کھانے سے سبوں نے سیکھا۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ جب ہیکل کو اجڑا ہوا دیکھیں گی غیر قومیں تو سر ہلا کر کہیں گی کہ انہوں نے اپنے خدا سے بغاوت کی، اسی لیے ان کا یہ حال ہوا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹول جو خدا نے بنایا ہے اس کو وہ توڑ دے گا، بلکہ جسے اس نے استعمال کیا ہے، جس نے اس کے کام کو کرتے ہوئے مار بھی کھائی ہے، خدا اس سے بھی پیار کرتا ہے، اسے بھی عزیز رکھتا ہے۔ اس لیے یہ حوالہ جو آج تلاوت کیا گیا، اس میں خدا یہ پیغام خاص طور پر یرمیہ نبی کی معرفت اس وقت دے رہا ہے جب اسرائیل اپنی نافرمانی کے باعث غلامی میں جا رہا تھا، بابل کی اسیری میں جا رہا تھا، اور اس وقت یرمیہ نبی کی معرفت خدا نے یہ کہا، اے قوموں، خداوند کا کلام سنو اور دور کے جزیروں میں منادی کرو اور کہو کہ جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہی اسے جمع کرے گا، اور اس کی ایسی نگہبانی کرے گا جیسی گڈریا اپنے گلہ کی۔ اور یہ بات خدا نے یرمیہ نبی کی معرفت اس وقت کہی جب اسرائیل اپنی سخت نافرمانی کے باعث غلامی میں جا رہا تھا۔ اور یہاں لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ سے جو اس سے زوراور تھا رہائی بخشی ہے، پس وہ آئیں گے اور صیون کی چوٹی پر گائیں گے، اور خداوند کی نعمتوں یعنی اناج اور مے اور تیل اور گائے بیل کے اور بھیڑ بکری کے بچوں کی طرف اکٹھے رواں ہوں گے، اور ان کی جان سیراب باغ کی مانند ہوگی، اور وہ پھر کبھی غم زدہ نہ ہوں گے۔ عزیزو، یہ بات خدا نے بہت پہلے اسرائیل کی نافرمانی کے زمانے میں کہی، کیونکہ خداوند جانتا ہے کہ جسے اس نے اپنی مرضی کو ظاہر کرنے کے لیے چنا ہے وہ کمزور ہے، وہ خطا کار ہے، اور اسے اس کی بھی فکر ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس لیے وہ اس کو بھی بچانے کا ارادہ یرمیہ نبی کی معرفت ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم لوگ بائبل کی اس ساری تاریخ میں، انسان اور خدا کے تعلق کی اس تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے مشکل وقتوں میں کام کیا۔ جب لوگ خدا کو نہیں جانتے تھے اس وقت اس نے کلام کی منادی کی، نبی شہید کیے گئے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دور آیا جب انہوں نے مسیح کو نہیں پہچانا، اور پھر وہ ایک عرصے تک اس انتظام کو جو مسیح کے ذریعے سے تکمیل کو پہنچنے والا تھا اس کی مخالفت کی، لیکن مکاشفہ کی کتاب اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ یہی اسرائیل جو خدا کا ایک مؤثر ہتھیار ہے، یہی اسرائیل آخری زمانہ میں، جسے 666 کا زمانہ کہا جاتا ہے، جسے بڑی مصیبتوں کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی مسیح کی منادی اگر کسی کی طرف سے ہوگی تو وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی منادی کے نتیجے میں مصیبتوں کے زمانے میں اتنے لوگ مسیح کے پاس آئیں گے جن کے بارے میں پہلے سے خدا نے مکاشفہ میں بتایا ہے کہ وہ ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی۔
ہر قوم، ہر امت اور ہر قبیلے سے لوگ مسیح کے پاس آئیں گے۔ تو یہ ابتدا اور انتہا کی کہانی ہے، یہ کوئی چھوٹی سی کہانی نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، خدا کی سچائیوں سے نہ کھیلیں، خدا کی سچائیوں کے تابع ہونا سیکھیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔ سن اے میری امت میں دساں گا چاچے، تو اسرائیل میری گل سنے گا نا، تیرا ہو کوئی بھی دوجا خدا کے، جس اگے دے وے تو سر نو جھکا۔ میں تیرا یہوہ خدا ہر حال جو، میں سرتی تینو لے آیا نکال۔ میں تیرا یہوہ خدا ہر حال جو، میں سرتی تینو لے آیا نکال۔ تو اپنا منہ کھول دیتے میں بھی ضرور ہاں، برکت نالو اس نو کراں گا بھرپور۔ تو اپنا منہ کھول دیتے میں بھی ضرور ہاں، برکت نالو اس نو کراں گا بھرپور۔ پر اونا نے سنی نہ میری صدا نا، اسرائیل کی تھی کچھ میری پرواہ، پر اونا نے سنی نہ میری صدا نا، اسرائیل کی تھی کچھ میری پرواہ۔ تد چھڑ دیتا اونا نو میں بھی گمراہ تے، اونا نے پکڑیا مڑ اپنا ہی راہ۔ تد چھڑ دیتا اونا نو میں بھی گمراہ تے، اونا نے پکڑیا مڑ اپنا ہی راہ۔ جے لوگ میرے سن دے میرا کلام تے، اسرائیل من دارا میرا تمام۔ جے لوگ میرے سن دے میرا کلام تے، اسرائیل من دارا میرا تمام۔ تد ویری سب ہونا دے کردہ مغلوب تے، ہاتھ اپنا پھیر دا میں اونا تے خوب۔ تد ویری سب اونا دے کردہ مغلوب تے، ہاتھ اپنا پھیر دا میں اونا تے خوب۔ جو میں رکھدا دل وچ یہوہ دے نال نا، رہے گا کدی ہمیشہ خوشحال۔ جو میں رکھدا دل وچ یہوہ دے نال نا، رہے گا کدی ہمیشہ خوشحال۔ پر مومناں نو کھڑک نال رجاندا خدا چٹان وچوں شہد وی کھلاندا خدا۔ پر مومناں نو کھڑک نال رجاندا خدا چٹان وچوں شہد وی کھلاندا خدا۔ سن اے میری امت میں دساں گا چاچے، تو اسرائیل میری گل سنے گا نا، تیرا ہو کوئی بھی دوجا خدا کے، جس اگے دے وے تو سر نو جھکا۔
عزیزوں، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں خدا کے خادم کے لیے جن کے وسیلہ سے خدا کا کلام بڑی صحت اور صفائی کے ساتھ ہم تک پہنچ سکا، اور میں دعا کرتا ہوں، ہم دعا گو ہیں کہ خدا اپنا پاک روح کے ذریعے سے، اپنے پاک روح کے ذریعے سے ہمارے دلوں اور ذہنوں کی تختیوں پر اس کلام کو انمٹ سیاہی سے لکھے، تاکہ ہم اس کے سچے اور وفادار لوگ بنتے رہیں، نہ صرف ہم اس کا کلام سنیں بلکہ اس پر عمل کرنے کا بھی فضل وہ ہمیں عطا فرمائے۔ عزیزوں، اس میں عبادت کے آخر میں آپ کو یہ ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، تو آپ نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں، اس ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن باکس ہے جہاں پہ ٹائٹل اور ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ پریئر ریکویسٹ فارم حاصل کر سکتے ہیں، جس میں آپ دعا کی درخواست پر کر کے تو ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور آپ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ عزیزوں، آئے ہم عبادت کے آخر میں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکر کریں آج کی سارے ٹائم کے لیے اور اس کے پاک کلام کے لیے۔ آئے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ اور جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، کیونکہ خداوند تو نے ہمیں اپنے پاک کلام سے مستفید کیا، اپنی زندہ آواز کو خداوند ہمارے کانوں تک پہنچایا ہے۔ خداوند، میں منت کرتا ہوں کہ ہمیں ایسا فضل بخش کہ ہم تیری آواز کو سن کر خداوند اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں تیرے خادم پاسٹر سائمن کے لیے کہ خداوند تو اس کو اور بھی بڑھا اور برکت دے، اور خداوند ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مختلف ذریعہ سے اس عبادت کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں حصہ لیا، خداوند نام بنام ایک ایک شخص کو، ایک ایک زندگی کو خداوند تیری حضوری سے برکت کی دعا دیتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ایڈیٹنگ میں اپنا کام کیا ہے، خداوند ان تمام لوگوں کو خداوند تیری طرف سے برکت ملے، اور خداوند ان کو فضل بخش کے خداوند وہ اسی طرح تیری خدمت کے کام کو آگے بڑھاتے جائیں۔ خداوند، میں منت کرتا ہوں کہ آنے والے ہفتے میں خداوند تو ہمارے ساتھ ہو، اور خداوند بخش دے کہ جو کچھ تیرے پاک کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والے بن سکیں، اور خداوند تجھ میں بڑھتے اور قائم اور مضبوط ہوتے جائیں۔ اور خداوند دعا کرتا ہوں کہ ہماری ان عبادات کے ذریعے سے خداوند بہت سے لوگ تجھ میں آنے کا ذریعہ بنے۔ یہ سب کچھ ہم تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئے ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت تم سبوں کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ، اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں، آمین۔ عبادت ہو چکی، خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو اور آپ کو ابدی زندگی کے لیے ہمیشہ بچائے رکھے، آمین۔